बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, नवाज शरीफ आ रहे हैं, नवाज शरीफ नहीं आ रहे, नवाज शरीफ आ रहे हैं, नवाज शरीफ कब आ रहे हैं, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब खुद जो है वो नून लीग के पास भी नहीं है। और इमरान खान 13 तारीख को अदालतों में पेश हो रहे हैं, नहीं अभी नहीं हो रहे, नहीं शायद हो जाएंगे, नहीं होंगे। मतलब ये वो चीजें हैं कि जिन पर मुतवातिर जो है वो कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब भी अभी तक पीटीआई के पास भी नहीं है। जिले शाह को पुलिस ने टॉर्चर करके मारा, जिले शाह को पीटीआई वालों ने मारा, पीटीआई वालों ने मारा, पुलिस वालों ने मारा। हादसा था, नहीं पीटीआई वालों ने मारा। अरे नहीं यार, उसको पुलिस टॉर्चर करके मारा गया। ये भी कई सवाल हैं, लेकिन जवाब हैं कि हमें नहीं मिल पा रहे हैं। तो हम जवाबों को कहां ढूंढें, कहां हमें जवाब मिलेंगे? तो नाज़रीन, आज हम इन तमाम उमूर पर डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि जो है वो जो पाक फौज के अंदर एक ऐसा ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है जिससे या तो फिर जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब एक नई तारीख रकम करके जाएंगे। अगर नहीं भी कर सके तो भी एक तारीख रकम होगी। ये तारीख कैसे रकम होगी, हम इन तमाम उमूर पर तफसील से आज बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं कि जो है वो पाक फौज के अंदर क्या हो रहा है। माफ कीजिएगा नाज़रीन, एक फैसला किया गया कि पाक फौज के अंदर जो करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं या जो करप्ट एलिमेंट्स मौजूद हैं उनका सफाया किया जाए, या फिर जो जर्नल्स करप्शन में मुलविस रहे हैं या मुलविस हैं, या पाक फौज के वो अफसरान जो इस वक्त भी करप्शन में मुलविस हैं, उनका जो है वो उनका कड़ा एहतसाब होना जरूरी है। अब जैसा कि जो करप्शन का मामला है वो कोर्ट मार्शल में नहीं आता, तो इसलिए हुकूमत और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दरमियान एक मुशावरत के 2 दौर चले और पसे पर्दा भी कुछ दौर चले, और उसके बाद हतमी तौर पर यह फैसला किया गया कि जो चेयरमैन नेब हैं उनको घर भेज दिया जाता है और एक ऐसा चेयरमैन नेब तैनात कर दिया जाता है जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। शुरू में तो ये कहा जा रहा था कि जो चेयरमैन नेब नजीर अहमद भट्ट साहब हैं, इनको एक रिटायर्ड जनरल को क्यों लाया गया है। रिटायर्ड जनरल को जो है वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो है वो इस पर डेपुटेशन पे या इस तरह की अपॉइंटमेंट्स पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो एक रिटायर्ड जनरल को लाके चेयरमैन नेब की कुर्सी पे बिठा दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि एहतसाब वन साइडेड होगा, यानी हुकूमत सिर्फ जो है वो अपने मुखालफिन का सख्त एहतसाब चाहती है, इसलिए एक रिटायर्ड जनरल को चेयरमैन नेब के मनसब पे बिठा दिया गया है। लेकिन अचानक से जब हालात बदले, करवट बदली और जो मूवमेंट वहां पर शुरू हुई, जिस तरह करप्ट जनरल्स की फहरिस्तें मुरतब होना शुरू हुई और जिस तरह उनके असासों की छानबीन शुरू हो गई, जिस तरह एफबीआर और दीगर इदारों से उन जर्नल्स के जो है वो जो असासे या जो उनके अपना टैक्स रिटर्न्स या गोशवारे वो तमाम चीजें जब हासिल करना शुरू की गई, तब मामला कुछ समझ आने लगे कि आखिर मामला किस रुख की तरफ जा रहा है। नाज़रीन, आपको पता होना चाहिए कि एक जर्नल जब रिटायर्ड होता है तो इस मुल्क के, इस गरीब मुल्क के जो खुद साख्ता गरीब मुल्क है, इसको कम से कम 1 अरब रुपए में पड़ता है। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया खुद साख्ता गरीब। हम खुद साख्ता गरीब है, हमारा मुल्क खुद साख्ता गरीब है, क्योंकि हम एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद हमारा ज़राअत पे तवज्जो नहीं है, ज़रई असलाहत को हम नहीं देखते, हम जो है वो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट को नहीं देखते, हम जो है वो जो पेडी क्रॉप्स हैं उनको हम नहीं देखते, और हम जो है वो मतलब वो ज़राअत या वो चीज़ें जिनकी हमें अशद ज़रूरत है या ख़ास तौर पर वो चीज़ें जो खुदा न खासा हमें या मतलब इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, उनको हम खुद क्यों नहीं लगा सकते। तो इस पर हम तवज्जो नहीं देते, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है। हमारे पहाड़ सोने से भरे हुए हैं, बलोचिस्तान की सरजमीन सोने से भरी हुई है, लेकिन ये सब करप्शन की
نظر ہو رہا ہے، لیکن اس لیے کہ ہم غریب ہیں۔ ہمارے پاس دریا ہے، ہمارے پاس سمندر ہے، ہمارے پاس پہاڑ ہے، ہمارے پاس برف پوش پہاڑ ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ صحرا ہے، ہمارے پاس زرعی زمین ہے، ہمارے پاس ایسی فرٹائل لینڈ ہے کہ اس پہ آپ جو بیج پھینکو وہ درخت بن کے نکلتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم غریب ہیں۔ غریب اس لیے ہیں کہ جس طرح پچھلی بار میں نے آپ کو کہا تھا کہ جہاں FWO، عسکری اور NLC اور اس طرح کے ادارے فوج پیدا کر لے گی اور پھر ان کی آڑ میں بھاری کرپشن اور سنگین کرپشن کی جائے گی، تو پھر یہ ملک غریب ہی رہے گا اور ہم ہمیشہ IMF کے محتاج ہی رہیں گے۔ ناظرین، چیئرمین نیب نے آنے کے بعد جس طرح میں نے کہا کہ جو معاملات کرنا شروع کیے، تو اس کے بعد سے مسئلہ ہمیشہ سے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی سیویلین جو ہے وہ چیئرمین نیب اگر کسی بھی ایک میجر کو بھی بلاتا تو پھر ایک آواز سی اٹھتی، تیری خیر۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تھا نا کہ ایک میجر کار میں بیٹھا پولیس افسران کو گالیاں بک رہا تھا۔ نیوی کے ایک افسر کی بہن یا جو خود بھی نیوی میں ڈاکٹر تھی، وہ ایک بزرگ پولیس والے کو تھپڑ مار رہی ہے۔ ان کا یہ ہے کنڈکٹ، یہ ہے ان کے بیہیویئرز، جیسے اس ملک کے حاکم، اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بن بیٹھے ہوں۔ اور بعد میں پھر معافی تلافی بھی ہوتی ہے، پھر FIR بھی خارج ہوتی ہے، اور اس بزرگ پولیس کیا کرے بیچارہ؟ وہ ایک معمولی پولیس والا کیا کر سکتا ہے؟ اس ملک کے جو اصل مالک ہیں ان کے ساتھ ایک غلام کیسے لڑ سکتا ہے، ایک نوکر کیسے لڑ سکتا ہے؟ ہمارا کام ہے خون پسینے سے پیسہ کمانا، ٹیکس جمع کروانا، تاکہ یہ عیاشیاں کر سکیں۔ عیاشیاں ہوئی؟ کیا کسی نے عاصم باجوہ سے پوچھا آج تک کہ تم نے کھربوں روپے کہاں سے کمائے؟ کیا کسی نے جنرل قمر جاوید سے پوچھا کہ تم نے اربوں روپے کھربوں روپے کہاں سے کمائے؟ کسی نے جنرل مشرف سے پوچھا کہ تم نے دبئی میں اتنی مہنگی پراپرٹیز کیسے خریدی؟ کسی نے کسی سے پوچھا؟ اتنے لیفٹیننٹ جنرلز ہوتے ہیں جو لیفٹیننٹ جنرل تک پہنچ کر ریٹائر ہوتے ہیں، ان کی پوسٹنگ جہاں جہاں ہوتی ہے، بالخصوص بارڈر ایریاز میں، وہاں پر اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے، لیکن اس کی روک تھام کے لیے کوئی نہیں تھا۔ تو اسی لیے اگر کوئی سیویلین چیئرمین بٹھا دیا جاتا اور وہ کسی لیفٹیننٹ جنرل یا چیف آف آرمی یا ریٹائرڈ جنرل کو سمن کرتا یا کال اپ نوٹس دیتا، تو یقیناً وہ ریزسٹ کرتے، کیونکہ یہ جو فائنینشیل کرپشن کے معاملات ہیں ان کا کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا۔ کورٹ مارشل ان امور کا ہوتا ہے جن میں بغاوت کا عنصر ہو، جن میں پاک فوج کے اندر دراڑیں ڈالنے کی کوشش ہو، جن میں جو ہے وہ اپنے ہی فوجی جوانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہو یا آئین توڑنے کی کوشش کی گئی ہو۔ لیکن یہ جو فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں ان کے لیے پاک فوج کے اندر اکاؤنٹیبلٹی سسٹم نہیں ہے۔ تو اس لیے اب یہ طے کیا گیا کہ پاک فوج کو بھی جو ہے وہ احتساب کے دائرے میں لایا جائے اور ایک جو ہے وہ جنرل کو بٹھایا جائے چیئرمین نیب کے منصب پہ، اور وہ پھر دیکھے کہ کس کس جنرل، کس کس لیفٹیننٹ جنرل، کس کس کرنل اور کس کس لیفٹیننٹ کرنل اور کس کس میجر، کس کس کیپٹن اور کس کس نے کہاں کہاں کتنا کتنا مال کمایا، پہلے کیا تھے اب کیا ہے۔ میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، سکھر سے تعلق رکھتے ہیں، بہت بڑے وکیل ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ جو M9 کا میرے خیال میں جو موٹر وے بن رہا ہے وہاں پر ایک جو ہے وہ فوجی صاحب تھا، وہ کھڑا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ سندھی، یہ جاہل لوگ ہیں، اب ان کو ہم موٹر وے بنا کے دے رہے ہیں۔ تو اس پر وہیں پر کھڑے ہوئے ایک کوئی دوسرے آفیسر تھے، انہوں نے کہا کہ جب تم یہاں پر آئے تھے تو FX پہ تھے اور آج تمہارے نیچے پراڈو ہے، تو یہ اسی سے ملی ہے نا تمہیں، جن سے ملی ہے گالیاں بھی انہی کو دے رہے ہو۔ تو یہ ان چیزوں سے FX پہ آتے ہیں، پراڈو لینڈ کروزرز لیتے ہیں، پہلے پاکستان میں پراپرٹیز بناتے ہیں، پھر دبئی پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے سان فرانسسکو، کیلیفورنیا جاتے ہیں، وہاں بڑے بڑے فارم ہاؤسز خریدتے ہیں، پھر وہاں پر بہت بڑے بڑے بزنسز کرتے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی ریٹائرڈ جنرلز اس وقت ہیں، مشرف تو خیر مر گیا، باقی اگر جنرلز کا اگر آپ دیکھیں گے، حساب کتاب چیک کریں گے تو آپ کو لگ پتا جائے گا۔ بہرحال انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت تک
انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت تک جو لسٹ مرتب کی گئی تھی ان میں 5 جرنیلز کا نام جو ہے ان کو فائنل کیا گیا ہے اور ان کے اثاثوں کی ابتدائی چھانبین کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ISPR کی طرف سے جو دھندے کیے گئے کمرشلز اور فلموں، ٹیلی فلموں اور ڈراموں کے نام پر جو عیاشیاں کی گئیں، ان عیاشیوں کا بھی کھاتہ کھل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہاؤسنگ اسکیمز کے نام پر جتنی جو ہے وہ کرپشن کی گئی وہ بھی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ اس میں صرف ریٹائرڈ جرنیلز یا وہ نہیں ہوں گے، اس میں سرونگ جو آفیسرز ہوں گے آرمی کے وہ بھی شامل ہوں گے۔ ان میں یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے کراچی میں ٹینکر مافیا کس طرح ان کے کنٹرول میں ہے، ٹینکر یعنی پانی پینے کا پانی وہ کس طرح بیچ کر سالانہ اربوں روپے کمائے جاتے ہیں، پراپرٹی کے دھندوں میں کس کس فوجی نے، کس کس سرونگ اور کس کس ریٹائرڈ فوجی نے کہاں کہاں اپنے ہاتھ کالے کیے اور پھر منہ بھی کالا کیا، اور شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں کتنے افسران ملوث تھے اور انہوں نے کتنا مال سمیٹا۔ تو یہ تمام چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ہم آتے ہیں کہ عمران خان کی طرف، اور عمران خان اس وقت بہت پریشان ہے کیونکہ آج 11 تاریخ ہے، کل 12 ہے، پرسوں 13 ہے، اور 13 تاریخ عمران خان کے لیے ایک پل صراط ہے، یعنی ایسی ایک موت ہے کہ جہاں عمران خان نے جانا ہی جانا ہے۔ اگر جاتے ہیں تو بھی مرتے ہیں، نہیں جاتے ہیں تو بھی مرتے ہیں۔ مطلب اللہ نہ کرے، میں فزیکلی مرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ سب کو زندگی دے، ہم کسی کے مرنے کے لیے کیوں کہیں۔ مطلب میں جو ویسے بات کر رہا ہوں کہ اگر جاتے ہیں تو پھنسیں گے کا مطلب یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں اگر فرد جرم عائد ہو گیا تو پھر یہ کیس بڑی تیزی سے چلے گا۔ فرد جرم عائد ہونے کے بعد within 30 days اس کیس کو کنکلوڈ کرنا ہے، کیونکہ ایویڈنس سارے موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، ریکارڈ تقریباً سارا موجود ہے، ہر طرح کا ریکارڈ موجود ہے، اسٹیٹ بینک سے لے کر FBR سے لے کر جو ہے وہ ہر طرح کا ریکارڈ، پرائم منسٹرز ہاؤس کا ریکارڈ بھی سارا موجود ہے۔ اب صرف انیشلی اس پہ جو ہونا ہے پروسیجر وہ ہوگا اور within 30 days اس کو کیس کو ڈسپوز آف کرنا ہے۔ عمران خان کے بھاگنے کا بنیادی سبب یہ ہے، باقی جو دیگر کیسز ہیں وہ بھی 13 کو لگے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے، اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نہیں جائیں، آپ جائیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف شاہ محمود قریشی نے اپنے طور پر اعلان کر دیا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ اگر میں گرفتار ہو جاؤں، اگر مجھے کچھ ہو جائے، میری جگہ پہ تم چیئرمین ہو۔ اگر شاہ محمود قریشی صاحب آپ ہی نے چیئرمین بننا ہے تو پھر کیا چودھری پرویز الہی یہاں کیا پاپڑ بیچنے آئے ہیں؟ چودھری پرویز الہی کو جو لایا گیا ہے وہ پاپڑ بیچنے کے لیے تو نہیں لایا گیا، یا وہ کلفیاں یا آئس کریم یا کوئی چنے چاول بیچے گا۔ بھائی وہ پارٹی کا صدر ہے، آپ کے بعد وہ ہوگا، آپ وائس چیئرمین ہیں، اس کو اسی شرط پہ کہیں سے بھیجا گیا ہے، اور کسی غلط فہمی سے صحیح پر معاملہ یہ ہے کہ آپ اس وقت یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ بہرحال دیکھتے رہیں، اچھی بات ہے۔ تو بہرحال عمران خان کے لیے کل نہیں پرسوں کا جو دن ہوگا وہ بہت بھیانک ہوگا۔ اگر عمران خان جاتے ہیں تو بسم اللہ، نہیں جاتے ہیں تو پھر بھی جو ہے سچویشن کریٹ ہوگی۔ عمران خان کو ایک مشورہ یہ بھی دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے عدالتوں میں پیش ہونا شروع کر دیا تو پھر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا، کبھی آپ اسلام آباد، کبھی آپ لاہور، کبھی آپ کوئٹہ، کبھی کراچی اور کبھی حیدرآباد، کبھی سکھر، تو اسی طرح بھاگتے رہیں گے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ کسی بھی کورٹ میں پیش نہ ہو، اور اگر آپ کی گرفتاری کا معاملہ ہوا تو آپ کی مزاحمت کے لیے آپ کے کارکن موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین میں نے آپ سے بات کی تھی کہ نواز شریف آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، تو یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ کل تک کی جو رپورٹ تھی وہ یہ تھی کہ نواز شریف نے جولائی میں آنے کا فیصلہ کیا تھا، نواز شریف نے جولائی میں واپس آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب وہ فیصلہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف رمضان شریف سے پہلے، اب رمضان بھی شریف ہے، نواز بھی شریف ہے، تو پھر دونوں شریف یہاں پہ گلے ملیں گے آ کے، اور حکومت کو بھی اس سے آگاہ کر دیا ہے کہ جو بھی ضروری اقدامات کرنے ہیں اس کو کر لیا جائے، اس کو مکمل کر لیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ میں واپس آنے کا پروگرام بناؤں گا یا حتمی شیڈیول دوں گا۔ ناظرین جس طرح میں نے بات کی ضلع شاہ کی، تو ضلع شاہ کے حوالے سے پی ٹی آئی نے جو ہوا کھڑا کرنے کی کوشش کی، اس حوالے سے آج وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی،
جس میں ڈاکٹر صاحبان بھی موجود تھے، اور انہوں نے ضلع شاہ کے کیس کے حوالے سے جو پیش رفت تھے اسے صحافیوں کو آگاہ کیا، اور یہ بھی بتایا کہ وہ گاڑی بھی پکڑی گئی ہے اور اس گاڑی میں جو سوار تھے وہ بھی پکڑے گئے ہیں، اور لکھ لکھ مبارکہ عمران خان نو تے بھنگڑے پاؤ تے خوشیاں مناؤ تے لڈو کھاؤ تے پھول پاؤ۔ تو اس میں یہ جو لاشوں پہ سیاست کرنے والا ایک ڈراکولا، میں اس کو ڈراکولا کہوں گا، یہ جو لاشوں کی سیاست کرتے ہیں نا، آپ کو یاد ہوگا وزیر آباد تک پہنچنے میں اس نے 5 لاشیں کھائی تھی، 5 لاشیں جن میں خاتون تھی، ایک بچہ تھا، 5 لاشیں۔ اب ایک لاش یہ کھا گیا، ابھی 13 تاریخ کو اگر نہیں جاتا تو پتہ نہیں ہے ڈراکولا کتنی لاشیں کھائے گا۔ اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ سے وہ یاسمین راشد، جس کا ایک پاؤں قبر کے کنارے پر ہے، دوسرا کیلے کے چھلکے پر ہے، ادھر سے نہ گئی تو ادھر سے ضرور جائے گی، اس عمر میں بھی اس کو خدا کا خوف نہیں ہے۔ تو بہرحال جو گرفتار ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے بندے ہیں، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور پی ٹی آئی کے کچھ جنوبی پنجاب سے بھی ہیں، اور ان کے اسٹیٹمنٹس بھی آ چکے ہیں۔ اس وقت آپ کو تھوڑی دیر سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پولیس کو اپنے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں کہ جی ہماری گاڑی ہے، ہم سے ہی ضلع شاہ کا جو ہے وہ ٹکرا ہوا تھا، اور ہماری گاڑی سے وہ زخمی ہوئے تھے، ہم ہی ان کو سروسز ہاسپٹل لے کر آئے تھے، اور جو کچھ ہوا تھا وہ ہم ہی نے کیا تھا۔ پھر ہم گئے تھے، جو ہم نے اپنا راشدہ صاحبہ، کیا نام ہے اس کا، یاسمین راشد، اس کو ہم نے بتایا، انہوں نے عمران خان کو بتایا، پھر انہوں نے ہمیں بلا کر شاباش دی، ایکسیلنٹ بیٹا، اچھا وہ آپ نے مار دیا، اب دیکھنا ہم ان کا اشر کیا کرتے ہیں۔ اسی وقت انہوں نے پریس کانفرنس سمن کر لی، اسی وقت پریس کانفرنس کال ہو گئی، اسی وقت پریس کانفرنس میں یاسمین راشد اور عمران خان نے اپنے بیٹے تو تیرے لندن بیٹھے ہیں، ان کو بھی بٹھا باہر زمان پارک کے، وہ بھی سوٹے ماریں، بٹھاؤ یہاں، خون تو بہنا ہے نا، اپنے بیٹوں کا بھی تو خون بہا کے دیکھو کہ اپنا خون کیا ہوتا ہے، دوسروں کا خون کیا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب، اپنے بیٹوں کو تو محفوظ کیا ہوا ہے، دوسروں کے بیٹوں کے موت پر تم سیاست کرتے ہو، تم پولیٹیشن نہیں ہو، تم ڈراکولا ہو، تمہیں خون کی پیاس لگتی ہے، تم بھیڑیے ہو، تمہیں بھوک لگتی ہے۔ لاشوں پہ سیاست وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اندر میں ہٹلر جیسوں کی، اور جو کیا کہتے ہیں ان کو، ایک مخصوص قسم کا ایک ورڈ ہوتا ہے، اس وقت مجھے پراپر یاد نہیں آ رہا، یعنی جن کو ڈراکولا ہی سمجھ لیں آپ، مرد چڑیل، چلو یوں سمجھ لیں، میں اس کو یوں کر دیتا ہوں، آپ مرد چڑیل ہیں۔ تو اس لیے اب آپ لاشوں پہ سیاست کرنا چھوڑ دیں، اور اب آپ اللہ اللہ کریں، کیونکہ اب آپ کے اللہ اللہ کرنے کے دن آ گئے ہیں، اور آپ نے پتہ نہیں اللہ اللہ بھی کیسے کریں گے۔ تو بہرحال ناظرین، میرے خیال میں ٹائم آج میں نے بہت زیادہ لے لیا، تو اور بھی بہت سارے ایشوز تھے ڈسکس کرنے تھے، لیکن آج ابھی اس وقت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، اور زندگی ہے تو ساتھ ہے، فی امان اللہ۔